तासुरात लेना चाह रहा हूँ। अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जनाब जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से ये फरमाया कि अगर गामदी साहब दूसरी या फिर तीसरी सदी हिजरी में पैदा होते तो वो आइम्मा अरबा के बाद पांचवें बड़े इमाम होते। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि ये पांचवा भी मैं एहतराम की वजह से कह रहा हूँ, वरना अगर गामदी साहब के इल्मी लेवल को देखा जाए, उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ को देखा जाए, तो मैं ये बात कहने में भी आर महसूस नहीं कर रहा कि वो उम्मत के एक बहुत बड़े इमाम होते। उस्ताद जी अगर पहले 300 साल में होते तो अहले सुन्नत के पांचवें इमाम होते, बावजूद इसके कि हमें बाद मसाइल में इनसे इख्तलाफ है। मैं आपको बता रहा हूँ उस्ताद जी का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है जी वो अहले सुन्नत के पांचवें इमाम होते। आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, हमने कहा ना कि पांचवें इमाम होते, जरा पीछे चले गए अली भाई। ये जो वैसे पांचवें भी मैंने इतराम में कहा है, पहले ही होते। तो सबसे पहले तो मैं इस पर आपके तासुरात जानना चाहूँगा और साथ में ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि चूँकि आपका भी जो ताल्लुक़ रहा है वो हमारी देवबंदी रवायत से रहा है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए, उनके काम को भी आपने देखा होगा। पूरी उम्मत का काम, पूरी उम्मत की किताबों, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी किताबें उन आपकी नज़रों से गुजरी होंगी। तो आपके एतबार से जो इंजीनियर साहब की ये स्टेटमेंट है वो किस हद तक दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो आपने जनाब इंजीनियर साहब का एक जिक्र किया, यहाँ पे मैंने उनकी पूरी गुफ्तगू उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुनी, इसलिए जो आप बयान कर रहे हैं उसी को सामने रख के मैं कुछ अपने हासिलात तालिब इल्माना गुज़ारिशात पेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो इनायत है हर इंसान की जो हुस्न ज़न रखता है गामदी साहब से और बाकी भी जितने उलमा हैं उनसे, अल्लाह ताला ये मुस्बत ज़ाविया नज़र उनको जिस तरह गामदी साहब के बारे में है, बाकी जो बड़े उलमा गुज़रे हैं और बड़े लोग जिन्होंने काम किया है उनके बारे में भी इसी दर्जे हुस्न ज़न कायम रखें। और यही हमारे यहाँ सताइश होनी चाहिए, ये इल्म की सताइश है शख्सियात से बढ़ के। असल में एक शख्स जब इल्म की दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है और कोई शख्स उसकी पजीराई करता है तो ये असल में इल्म के साथ अपनी हमाहंगी, अपने ताल्लुक़, अपनी वाबस्तगी और उसकी पजीराई होती है, शख्सियत महज ज़ेर बहस नहीं होती। ताहम इसमें चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक तो ये है कि हमारी उम्मत में जो 4 इमामों का सिलसिला है जिनकी शोहरत बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो वाक़ई है कि ये चारों हज़रात बहुत बड़े हज़रात थे, इन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की है, एक पूरी की पूरी अप्रोच दी है, फ़िक्र दी है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया है। और प्रिंसिपल्ड अप्रोच जब दी जाती है तो ज़ाहिरी बात है वो फिर एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क रखती है, उसके ऊपर मज़ीद काम भी होता है। तो चारों हज़रात हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, ये दीन के बड़े उलमा में से हैं और इनकी बेपाया खिदमात हैं दीनी इल्म के फ़हम में, उसूल की तदवीन में, हदीस और कुरान का जो बाहमी ताल्लुक़ है उसके फ़हम में। ताहम उम्मत के अंदर जो इन 4 मकातब फ़िक्र की पजीराई है वो खालिसतन या महज इस इल्मी कंट्रीब्यूशन की तन्हा वाबस्तगी की वजह से नहीं है। अगर आप गौर करें तो दुनिया भर में बहुत सारे अफ़कार पैदा होते हैं और वो अफ़कार अपने अंदर बड़ी जाज़िबियत, बड़ी गहराई, बड़ी मानवियत भी रखते हैं, लेकिन उनका शुयू और फ़रोग़ इसके पस मंज़र में कुछ दीगर अवामिल हैं जो कारफ़रमा होते हैं। बसा औक़ात सियासी अवामिल होते हैं, बसा औक़ात समाजी अवामिल होते हैं, बसा औक़ात एक तारीख़ी अमल होता है जिसके नतीजे में इन चीज़ों का शुयू हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए ना, जो चारों ही हमारे यहाँ फ़िक़्ह है, इन चारों के शुयू के पस मंज़र को अगर आप जानें तो आपको इल्म, मुजर्रद इल्म से हट कर और बहुत सारी ऐसे पहलू मिलेंगे जो महज किसी साहिब फ़िक्र के यहाँ अगर मौजूद हों तो उसका शुयू हो जाएगा। मसलन देखिए सिराजुल अइम्मा इमाम अबू हनीफ़ा, उनके अपने दौर में बहुत सारे अहले इल्म मौजूद हैं, इमाम औज़ई मौजूद हैं, सुफियान सौरी मौजूद हैं और बेशुमार लोग हैं जो बहुत आला दर्जे का इल्म रखते हैं और उनके मुआसरीन में से हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अब्बासी जो मुमलिकत थी उसने अपने स्टेट लॉ के लिए और अपनी रियासत के नज़्म व नस्क़ के लिए जो कानून बनाना था उसके लिए हनफी फ़िक़्ह को अपनाया। और हनफी फ़िक़्ह तो उस वक़्त उस तरह से मुदव्वन मुरत्तब नहीं हुई थी। इमाम हनीफ़ा ही के शागिर्द काज़ी अबू यूसुफ़ को पहला काज़ी क़ुज़ात चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। इसके नतीजे में स्टेट की सतह पर एक नुक्ता नज़र की पजीराई और एक बैकिंग शुरू हो गई। उसके बाद फिर एक तारीख़ी अमल होता है, जब आप इस सतह पर पहुँचते हैं तो फिर वही कानून इतलाक़ात में ढलता है, उस पर नई नई तहकीकात होती हैं, करते 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 उसका शुरू हो जाता है। तो हनफी फ़िक़्ह के शुरू की एक बड़ी वजह वो खलीफा मंसूर के ज़माने में काज़ी क़ुज़ात बना देना है जनाब इमाम काज़ी अबू यूसुफ़ को। और फिर उसके बाद यानी इसमें ये चीज़ ज़ेर बहस नहीं है कि अपने इल्म के अंदर को कमी रखती थी, नहीं, उसका शुरू
اس کی دنیا بھر میں پذیرائی، اس کے پس منظر میں یہ کچھ سیاسی محرکات ہیں۔ پھر جب یہ قاضی القضات بنے آپ، تو اس کے بعد 20 نہیں بلکہ سینکڑوں قضات کی تعیناتی ہے، پھر ان قضات کو فیصلے دینے، اس کے لیے قانون کو یونیفارم کرنا ہے، تو اس پس منظر میں پھر ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ امام مالک ہیں، تو امام مالک اگرچہ خود تو مدینہ میں ہیں، لیکن ان کا جو اصل شیوع ہے وہ اندلس میں ہوا ہے، مغرب کی جو سلطنت ہے، مسلمان جب یہاں سے نکلے ہیں، اسی طرح وہ مغرب جس کو آج ہم مغرب کہتے ہیں، اس سے مختلف جو ہماری اسلامی ٹرمینالوجی یا مذہب کے پس منظر میں مغرب ہوتا ہے، وہ یہ جزائر، الجزائر اور یہ مراکش اور تیونس، یہ والے جو علاقے ہیں اسپین۔ تو یہاں پر جب مسلمان گئے ہیں، اموی گئے ہیں، تو ان کو اپنی ایک وابستگی اپنی اصل کے ساتھ رکھنی تھی، اور وہ وابستگی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزرے ہیں، وہ مرکز جو اس سے پہلے مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اس کے اندر موجود ایک ایسے مفکر کی فکر کو اپنایا جائے جس سے مرکز کے ساتھ اپنا تعلق بھی استوار رہے، اور وہ لوگ بھی وہیں سے نکل کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے مدینے کے اندر فروغ پانے والی ایک فکر جس کی بنیاد عمل اہل مدینہ پر ہے، اور ایک ریاست جو اس سے بالکل ہٹ کر ایک بالکل دنیا کے دوسرے کنارے میں بنی ہے، وہ مرکز کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس پس منظر میں بھی یعنی صرف یہ چیز نہیں، اور بھی بہت سارے محرکات، خود علم، خود وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، ان کی مدینے سے وابستگی، ان کے امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ تعلق، اس سے سیکھنا، سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ محض کسی ایک کتاب کو پڑھ کر معاملہ نہیں ہوتا ہے، کسی صاحب علم کی محض فکری رسوخ کی بنیاد پر اس کو سماجی سطح پر یا عالمی سطح پر یہ امامت اور قیادت حاصل نہیں ہو جاتی۔ تو اموی سلطنت جو اسپین کی تھی، اندلس کی تھی، انہوں نے مرکز کے ساتھ اپنے اس مضبوط تعلق کی غمازی کے طور پر بھی امام مالک کی فقہ کو انہوں نے اپنایا، اور پھر اس کا شیوع بھی ہوا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں قرات کی روایات ہیں، ان میں بعض روایت ایسی جو دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن مغرب کے اندر جائیں تو صرف وہی روایات آپ کو ملتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر قاضیوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسے قضات گزرے ہیں جو امام مالک کے شاگردوں سے متاثر تھے کہ اب انہی کی قرات یہاں پہ پڑھی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہاں پر وہ قرات عام ہو گئی۔ امام شافعی کا معاملہ دیکھیے، امام شافعی دین اسلام کے ابتدائی علماء میں سے ہیں، یعنی وہ علماء جنہوں نے اصول کے علم کی تدوین کی ہے ایک لحاظ سے، لیکن جب وہ مصر گئے ہیں، وہاں پر ظاہری بات ہے مصر ایک عالمی تجارتی مرکز ہے، وہاں پر ان کی فکر کو قبولیت ہوئی ہے، پھر وہی قافلے ہیں، وہی تجار ہیں جو وہاں سے نکل کے دنیا بھر میں گئے ہیں۔ تو جہاں پر اسلام کی اولین خبر اور تعبیر پہنچی ہی شواف تعبیر کے پس منظر میں، تو وہاں پر فقہ شافعی کا فروغ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے جو مشرق بعید کی ریاستیں ہیں، ان سب میں شوافی فقہ ہے۔ تو اس میں بھی کیا تھا کہ ان باقی جو جتنی فقہ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، اور وہاں کے جو متوول حضرات ہیں، تجار ہیں، جن کے عالمی روابط ہیں، ان میں ایک اثر رسوخ پیدا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو تجارت ہوئی ہے اور وقت گزرا ہے، تو وہاں پر اس فقہ کا شیوع ہو گیا ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، یعنی ان کے دور کے اندر جو ان کے ساتھ معاملات رہے، وہ درجہ تو نہیں ہے ان کے علم کی پذیرائی کا، لیکن ایک محرومی، ایک ان کے ساتھ زیادتی کا ایک نیریٹو ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے، جس کے نتیجے میں بھی ان کی جو فقہ ہے اس کو شیوع ہوا، اس کو لوگوں نے قبول کیا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری امت کے اندر یہ جو ائمہ حضرات کا شیوع ہے، یہ خالص علم کے پس منظر میں نہیں ہے۔ علم کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، کیونکہ علم اپنے لیے ایک بڑی سنجیدگی، بڑا وقار، بڑا استدلال کا ایک بالکل تانا بانا اور ایک درت رکھتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے، دنیا بھر کی کوئی بھی سوسائٹی، اس کے اندر خالص اس انداز میں چیزوں کو پرکھنے والے لوگوں کی تعداد 5-10% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو میں اسی پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بڑا یہ ٹریبیوٹ ہے اگر ان کو اس کیٹیگری میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کا جو فکر کا شیوع ہے، میں اس کو اگر غیر جانبداری سے دیکھوں تو اس میں بھی بہت سارے حالات اور واقعات کا تعلق اور دخل ہے۔ یعنی جس دور میں یہ فکر سامنے آئی ہے، جو چیلنجز مسلمانوں کو درپیش ہیں، جس پس منظر میں یہ ان سوالات کا جواب دے رہی ہے، اس کے اندر اس کا ایک شیوع ہے، تعارف پیدا ہو گیا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیں کہ غامدی صاحب کی فکر محض چند کتابوں تک محدود ہوتی، جو 2-3-4 صدیاں گزرنے کے بعد شاید کوئی تاریخ کی ہستیوں میں ان کا شمار ہو رہا ہوتا، لوگ ان کو نکال کے ان کے استدلال پڑھا رہے ہوتے۔ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو بعد میں وہ ریلیونٹ مقام حاصل ہوا۔ اس کی سب سے عمدہ اور نمایاں مثال جناب امام ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کے ساتھ جو کچھ ان کے عہد میں ہوا ہے، اس کی اگر آپ داستان پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ پوری دین اسلام کی جو علم کی روایت ہے 1400 سال کی، اس کے ذروۂ سنام یعنی اس کے پینیکل پر کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے جس نے بالکل تاریخ کا دھارا موڑ دیا ہے۔
خود جو دوسری بڑی شخصیت ہے جنہوں نے دین کی تفہیم میں ایک نئی تعبیر پیش کی ہے، ایک نئی روشنی دی ہے، جناب ہمارے امام محی الدین فراہی صاحب، وہ خود ابن تیمیہ ہی سے انفلوئنس ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ خود امام ابن تیمیہ سے انفلوئنس ہیں. تو ابن تیمیہ کی مثال سب سے نمایاں ہے کہ ابن تیمیہ علم کا اس قدر گہرا رسوخ، پس منظر اور مجتہدانہ بصیرت رکھنے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 600-700-800 سال تک دنیا کے اندر اپنے اس مقام سے محروم رہے. اور پھر واقعہ یہ ہے کہ جس وقت اقتدار ملا ہے ان کے ماننے والوں کو سعودی عرب میں، اس کے بعد ایک فروغ کا سلسلہ شروع ہوا. خود آپ یہ دیکھیے کہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، غالباً تذکرہ میں لکھا ہے کہ یعنی ہندوستان کے اندر لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے امام ابن تیمیہ کا، یعنی ایک دشنام ترازی کے ساتھ نام دیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ان علماء نے ان کی اس مسائی اور خدمات کو ہندوستان کے علم کے ساتھ متعارف کروایا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو حالات جن میں غامدی صاحب کی فکر سامنے آئی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ جو دین کی تعبیرات میں سے فقہی تعبیر کے حاصلات ہے مسلح جدوجہد کے پس منظر میں، یہ زمین پر اس طرح چیلنج نہ بنے ہوتے، افغانستان کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی، اس سے پہلے جو خود دنیا کے اندر یہ جو دینی سیاسی تحریکیں اٹھی یہ نہ ہوتی، تو غامدی صاحب کی فکر محض ایک فلسفے کی حد تک کتابوں کے اندر پڑھائی جانے والی چیز ہوتی. لیکن اصل میں حالات نے اس کو ریلیونٹ کر دیا، یعنی جس دور میں وہ یہ گفتگو کر کے تعبیر پیش کر رہے ہیں، وہ جو عملی چیلنجز ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کا شیوع ہو گیا، اس فکر کی ایک ریلیونسی سامنے آ گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ حاصل تھا بڑے لمبے عرصے تک. جس دور میں غامدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی زبوحالی کا، مسلمانوں کے اقتدار چھن جانے کا بالکل آخری دور ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں مغرب نے باجگزاری کے طور پہ چند ریاستیں دی ہوئی ہیں جس میں ہمارا اقتدار قائم ہے، اور وہاں پر بھی جہاں کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا دیکھتی ہے. تو اس محرومی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن سے خود مسلمان داخلی طور پر ہمکنار ہیں. تو ان چیلنجز کا جواب کون دیتا ہے؟ وہ غامدی صاحب دیتے ہیں. پھر اس دور کے اندر علم کا شیوع ہوا، یعنی وہ علم کی باتیں جو پہلے ایک اعلیٰ سطح کی ذہانت تک پہنچتی تھی براہ راست عام لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی. پہلے تو کوئی خاص طرح کا ذہن ہوگا، وہ جائے گا مسجد مدرسے میں رہے گا، علماء سے سیکھے گا. یہ جو میڈیا کا ایک پورا کا پورا انقلاب آیا، اس سے افکار دنیا بھر میں پہنچ گئے، یعنی ہر شخص ہر بات سننے کے قابل ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں خود مسلم جو تہذیبی روایت ہے اور داخلی افکار ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر الحاد کا ایک بہت بڑا چیلنج، مذہب اسلام پر بڑے پیمانے پہ اعتراضات. تو اس پس منظر میں جب وہ جوابات دیتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ تاریخی منظرنامہ سامنے نہ ہوتا اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے آواز پہنچانے، خود غامدی صاحب نے اس کو بہت اچھے اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا، ان کے اداروں نے، ان کے ساتھیوں نے، کہ ان کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچایا جائے. تو تاریخی عمل، حالات و واقعات، زمانی امکانات، یہ سب مل کر کسی فکر کے شیوع کا باعث بنتے ہیں. وہ فکر اپنی ذات میں بہت بہت گہری فکر ہو لیکن اس کا شیوع نہیں ہو سکتا. آپ اس کی سب سے عمدہ اور نمایاں مثال یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ تو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کے استدلال سے مضبوط استدلال کس کا ہوگا؟ لیکن اس کو چند لوگ میرے قبول کرنے والے، وہ چند ہواری ہیں. اچھا، وہ چند ہواری بھی اپنے اس پیغمبر کی جس کی تائید میں کھڑے ہیں اس کے اوپر حملہ ہونے سے نہیں بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا، لیکن وہ وہاں سے نکلے ہیں. نکل کر وہ دعوت کرتے کرتے رومی سلطنت تک پہنچی، انہوں نے قبول کیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسیحیت کا دنیا بھر میں کس طرح شیوع ہوا، فروغ ہوا. تو یہ پہلو ہوتے ہیں جس وجہ سے کسی فکر کو شیوع حاصل ہوتا ہے. خالص علم کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، علمی روایت ہے، اس کے اندر آپ چند بڑے لوگوں کا انتخاب کریں تو یہ بات ٹھیک ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب اسی قبیل، اسی قافلے کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت. آپ دیکھیں ہمارے عزیز دوست مولانا عمار خان ناصر بڑی غیر جانبداری سے، بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دیانتداری سے وہ تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور جو سب سے بڑے سوالات ہیں فہم دین کے باب میں اس میں جو نمائندہ نقطہ نظر ہیں ان کو انہوں نے ترتیب سے پیش کیا ہے. وہ امام شافعی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس میں اندر احناف آتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے شاطبی، اور پھر آگے جا کے ہمارے قریب ہے دور کے اندر شاہ ولی اللہ کی فکر. اور اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو ساتھ رکھا ہے وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے. اصل میں تو مولانا فراہی کی فکر ہے، لیکن مدرسہ فراہی کا ایک تسلسل یا نمائندگی جاوید احمد غامدی صاحب کے سپرد ہوئی ہے، وہی اس کو اس وقت دنیا میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ائمہ کا فروغ تو ہوا ہے باقی کافی عوامل کے پس منظر میں، لیکن جو خالص علم کی دنیا ہے اس کے اندر غزالی ہیں، اس کے اندر ابن تیمیہ ہیں، اس کے اندر شاہ ولی اللہ ہیں، اس کے اندر یہ باقی حضرات بھی ہیں. اس تسلسل میں یہ کہنے میں کوئی دقت اور آر نہیں ہونی چاہیے کہ پورا منہاج ہے جس کی بنیاد غامدی صاحب نے رکھی ہے، اور صوفی منہاج اور فقہی منہاج اور سلفی منہاج کے بعد یہ فراہی منہاج ہے
جو ایک پوری کی پوری دین کی ہولسٹک تعبیر دیتا ہے، اصل سے فرع تک ایک مربوط نظام فکر دیتا ہے، جس نے دین کو عام آدمی سے متعلق کر دیا ہے، اپنے عہد کے بڑے چیلنجز کا بھی جواب دیا ہے، اور خود اس دین کی حقانیت، اس پر ہونے والے اعتراضات، ان کو بھی رفع کیا ہے۔ اور ہمیشہ کوئی بھی فکر اور تعبیر اس وقت تک لوگوں میں جگہ نہیں بنا پاتی جب تک وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ہے، اور ہمارے پس منظر کے اداروں میں بہت بحث ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو خالص علم کے لوگ، علم بنتا تب ہے علم جب وہ زندگی کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ یعنی علم کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، علم پیدا ہی اس لیے کی جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو عملی مشکلات ہیں ان کو دیکھیں۔ سائنس کا علم بھی اسی لیے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں راحت رسانی ہوئی ہے، تبھی وہ ریلیونٹ بنا ہے، تبھی اس کے نتیجے میں آج لوگ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جیتے ہیں، اس پر مزید غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر اور فلسفہ کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے عملی افادیت کی جگہ پر زمین پر اتر کر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ چند لوگ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عالم مثال اور عالم خیال کی باتیں کرتے چلے جائیں، کوئی بھی چیز جو عام آدمی سے متعلق نہ ہو اس وقت تک اپنے برگزار اور ثمرات نہیں لا سکتی۔ تو غامدی صاحب کی فکر کو یہ اگلا مرحلہ بھی حاصل ہوا کہ جہاں خالص علم پیدا ہوا، وہ علم عام آدمی تک پہنچا، اور اس عام آدمی نے اس سے استفادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی جو الجھنیں تھی، یہ راحت رسانی کو لوگ عام طور پہ اس پس منظر میں لیتے ہیں کہ دین کو آسان کر دیا، مشکل کر دیا، نہیں، اس پس منظر میں نہیں، خالص دین کو جو ان کے نزدیک خالص تھا پیش کیا، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا۔ اور یہ ریلیف ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات سے آ کر دے رہا ہے، یہ اللہ کے دین میں یہ ریلیف موجود تھا۔ اور ہمیشہ جو مذہبی طبقات بنتے ہیں، خود ہمیں انبیاء کی تاریخیں بتاتی ہے کہ وہ اسر و اغلال خود دین اور شریعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو پیغمبر جب آتے ہیں وہ اسی کی تجدید کرتے ہیں، اسی کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، اسی کو صاف کرتے ہیں، اسی کو الیکشن سے الگ کرتے ہیں۔ تو مدرسہ فراہی نے بھی یہ کیا ہے کہ تاریخ، فقہ، تصوف، کلام، فلسفہ، اس کی جو آمیزش ہو گئی تھی مذہبی فکر کے ساتھ، اس کو الگ کیا ہے، دین کو الگ کر کے بیان کیا ہے، فقہ کو الگ کر کے بیان کیا ہے، قرآن و سنت کو بالکل متعین پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے اس کو واضح کیا ہے، حدیث پر غور و فکر کے اصولوں کو واضح کیا ہے، پھر اجتہاد کیسے ہوگا اس کو واضح کیا ہے، اصول فقہ کیا ہیں اس کو واضح کیا ہے، اس کی بنیادی کیا ہے۔ تو اس سے ایک مربوط تعبیر پیش کی ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب ہماری 1400 سالہ جو علمی روایت ہے اس کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے، یعنی ان سے الگ نہیں ہے، انہی کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں تو اصل میں وہ امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی کی وہ تجدید و احیاء دین کی فکر ہے جس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے ائمہ اربعہ کی پاپولیرٹی کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمائن کرتے ہیں، اور اسی پس منظر میں غامدی صاحب کہاں پر کھڑے ہیں۔